बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज़िया मलिक आपके साथ, हम साथ हैं तुम्हारे। जैसा कि आपको मालूम है, ये स्पेशली शो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ताकि हम आपको अपडेट दे सकें सैलाब के हवाले से कि सैलाब की अपडेट क्या है इस वक्त, क्या मुतासरीन को ज़रूरत है, किन किन अशिया की, किस तरह से उनका ख्याल रखा जा सकता है, किस तरह से उनको फंड्स पहुँचाए जा सकते हैं, कहाँ पर कौन से इलाके में पानी ज़्यादा है, कौन से इलाके में पानी कम है। और आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से, जो यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली के आज खिताब करेंगे, और इस हवाले से भी बात करेंगे कि वो स्पेशली खिताब में क्या कहने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने रेज़ किया था, जिसकी वजह से आज उसी पॉइंट को सब ममालिक के बड़े सरबराहों ने भी नोट किया है, एंड दैट इज़ कि क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से आज हमारा मुल्क पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। ये जो सैलाब की सूरत हाल बनी, ये दुनिया भर में आपने देखा है कि पोल्यूशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और उसके इक़दाम वो ममालिक क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं नहीं, हमारा ज़्यादा तो एग्रीकल्चर कंट्री है, और लेकिन सफ़र करने वाले हम लोग हैं। हमारे यहाँ पर इतनी पोल्यूशन नहीं जितने और ममालिक पोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर रहा है, एंड वी आर सफरिंग एट दिस पॉइंट। स्पेसिफिकली वज़ीर आज़म साहब हैज़ रेज्ड, और इस पे हम आज बात करेंगे कि इसके अलावा भी वो खिताब में क्या कहने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं हसन हबीब साहब, फॉर्मर एम्बेसडर एंड ऑल्सो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के ये सीनियर फेलो भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फयाज़, जो जनरल सेक्रेटरी हैं दुआ फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आप तो काफ़ी अभी इंटीरियर से भी होकर आए हैं और आपने सैलाब के हवाले से काफ़ी मुश्किलात भी देखी हैं, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हमारे लिए आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और हमने ये भी देखा कि जो बाइडन ने भी आज, जो अमेरिका के सदर, उन्होंने भी आज जो अपनी स्पीच में जो कहा, वो स्पेसिफिकली इस पॉइंट को उन्होंने भी जो है नोट करवाया कि क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से आज पाकिस्तान ने सफ़र किया, और यही पूरी दुनिया आज के दिन जो है यूनाइटेड नेशन के इस असेंबली में, जो है इस इजलास में, आज सब लोग जो हैं इस पॉइंट को नोट भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। दुनिया में बात ये रेज हो रही है, एंड पीपल विल गेट टू नो कि पाकिस्तान इज सफरिंग, एक्चुअली सफरिंग अ लॉट वाली बात है। तो हम इस पे बात करेंगे। जी सर, आपसे स्टार्ट लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये जो इशू रेज किया है, दिस इज़ वेरी पर्टिनेंट। आप लोगों की इत्तला के लिए, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया के ग्लेशियर हैं वो हमारे नॉर्थ में है, इसीलिए हम उसको थर्ड पोल भी अक्सर कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ कि इस दफ़ा ग्लेशियर मेल्टिंग नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो गई, और रेनी साइकिल भी इस दफ़ा जो है हिस्टोरिक रेंज आई हैं। जैसे सिंध में कोई 700% से ज़्यादा रेंज आई, बलूचिस्तान में कुछ 600% प्लस रेंज आई। तो ये जो कंबाइंड इफेक्ट था दोनों का, एबनॉर्मल रेंज और एबनॉर्मल मेल्टिंग, इसने हमारे नॉर्थ को हिट किया, KPK को हिट किया, बलूचिस्तान को हिट किया और सिंध को हिट किया। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा एरिया जो इफेक्ट हुआ है वो सिंध और बलूचिस्तान का है। अब ये क्यों हुआ है? वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जैसे आपने कहा, इसकी जिम्मेदारी उन मुल्कों पे होती है जो कार्बन इमिशन जिनका बहुत ज़्यादा, हमारा तो कार्बन फुटप्रिंट 1% के करीब है कहीं। तो हम में जब वो इल्ज़ाम आता है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर पूरी दुनिया को चाहिए कि वो हमें सपोर्ट करें, और न सिर्फ अभी बल्कि आगे चल के उन एफर्ट्स में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट के इस इफ़ेक्ट को मिटिगेट कर सकें। यानी जैसे फॉरेस्ट्रेशन में हमारी हेल्प करें, ड्रेनेज में हेल्प करें कि फ्यूचर में अगर इसी तरह का पानी आए तो उसकी ड्रेनेज किस तरह प्लान की जाए। और अब ये इंटरनेशनल लॉ में भी हमारी मदद जी बिल्कुल। ये इसका मतलब ये वर्ल्ड की एड मौजूदा नहीं है, दिस विल बी अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और बड़ा एंगेजिंग टू वे फिनोमेना होगा कि हम अपनी पॉलिसीज़ भी उसी तरह गियर अप करें, और जो है वर्ल्ड वो हमें उसमें टेक्निकल सपोर्ट करे, और जहाँ ज़रूरत हो फाइनेंशियल सपोर्ट करे। और यही पॉइंट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब रेस कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ इस में एड्रेस करना है आज, बल्कि साथ ही एक और मीटिंग हो रही है जो EU और अफ्रीकन यूनियन की है, जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर है, COP27।
اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے لیڈر سے ملاقات کی، ان کے ساتھ فارن منسٹر ہیں، وہ ہر ایک سے مل رہے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم اس معاملے میں سیریس ہیں لانگ ٹرم ایفیکٹ کے طور پر، تاکہ یہ جو ہے یہ نہ ہو کہ 2 سال بعد پھر فلڈ آ جائے، پھر ہم بھاگتے پھر رہے ہیں دنیا کے پاس۔ تو ہمیں ضرورت ہے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی، اور یہی بات پرائم منسٹر صاحب نے آج ہائی لائٹ کرنی ہے اپنی تقریر میں۔ بالکل، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں 2-3 کروڑ سے اوپر جو ہے لوگ ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ سیکنڈلی دیکھیں پاکستان کے پاس ایک ظاہری بات ہے ہمارے پاس بھی ایک لمیٹڈ ذرائع ہیں جو ہم جو ہے ان کو صحیح کر پائیں گے، چیزوں کو مینج کر پائیں گے۔ تو اس کے لیے دنیا کی مدد کی بھی بہت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے بلکہ۔ تو اس کے بارے سے بتائیے گا کہ دنیا ہمیں اس وقت کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے سیکرٹری جنرل UN آئے تھے اور ہی ہیڈ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، اسی لیے جو انہوں نے پہلی ریکویسٹ تھی ایڈ کی اس کو اوپر لے جانے کی باتیں کی۔ پھر انجلینا جولی جو UN کی آنریری ایمبیسڈر ہیں وہ آئی تھیں۔ تو ورلڈ میں اویئرنیس تو ہے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس جو ریئل ایسٹیمیٹس ہیں فلڈ کے وہ جمع نہیں ہوئے۔ ہم باتیں کر رہے ہیں 20 بلین یا 30 بلین کی، کراپ لاس 60 to 70% ہے۔ لائف کو تو چھوڑ دیں، ان فگرز میں ہم نہ جائیں، لیکن جو مزریز ہیں لوگوں کی وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں اس میں ضرورت اس بات کی کہ جو بھی ہم پلان کریں وہ لانگ ٹرم پلان ہو، یہ نہ ہو کہ شارٹ ٹرم ہو اور ہم اس کے بعد دوبارہ اسی فنومینا میں آ جائیں۔ اچھا سر، آپ سے مزید میں بات کروں گی، انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کروں گی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آلریڈی سندھ سے ہو کر آئے ہیں اور ریسنٹلی ابھی دادو سے ہو کر آئے ہیں، تو وہاں کی سچویشن جو ہے اسے آگاہی دیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل سکے کہ کتنی اس وقت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اور ہم ڈیلی بیسس پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کہاں پر کیا سچویشن اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ آپ اس وقت کیا دیکھ کر آئے ہیں، اور میڈیکل کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ پریشانی ہے۔ دیکھیے پریشانی تو تقریباً ہر چیز کی ہی ہے، اس لیے کہ اب دادو ہے، دادو میں ہم جو ہی گئے خیرپور ناتھن شاہ گئے تو بہت زیادہ افیکٹڈ پانی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو گئے تو ہم دادو شہر سے جو ہے نا کشتی پہ گئے اندر، جی جی کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کشتی پہ بیٹھے رہیں، چھوٹی چھوٹی کشتی ہیں ظاہر ہے۔ یہ بھی سر سوری ٹو کٹ یو بٹ دس از آلسو اندر ایک ایشو کہ جس پہ موٹر بوٹس جو ہیں وہ بھی وہاں پر بہت زیادہ غریب لوگ ہیں جو نہیں استعمال کر سکتے، ان کے پاس بھی چپو والی بوٹس ہیں زیادہ ترجیح۔ بات یہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ جس میں پورا شہر ڈوبا ہوا ہے، کہیں 10 فٹ پانی کھڑا ہے، کہیں 20 فٹ پانی کھڑا ہے، لوگ اپنے گھروں کو تو جا نہیں سکتے، گھروں میں پانی ہے۔ وہ آگے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں کچھ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، وہ ٹینٹ بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ ہم جہاں پہ گئے تقریباً ہمیں ملا کہ 30% 40% لوگوں کے پاس پراپر ٹینٹس ہیں۔ باقی لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، چارپائی ہے، اس کے ایک طرف ایک ڈنڈا لگا دیا، اسے تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا، ٹلٹ کر دیا، نیچے انہوں نے کوئی چادر وغیرہ بچھا لی، اس میں نیچے بھی رہ رہے ہیں بچے عورتیں۔ مچھروں کی، کیونکہ پانی کھڑا ہوا ہے، مچھروں کی بہتات ہے، یعنی اتنے مچھر ہیں تصور نہیں کر سکتے آپ۔ کراچی میں، سندھ میں اس وقت ڈینگی بھی ہے ملک میں اس وقت۔ اس کے علاوہ پھر ظاہر ہے پانی، دیکھیں پانی کون سا پی رہے ہیں وہ، بھئی ان کے پاس منرل واٹر کی سہولت تو نہیں ہے، تو ہو یہ رہا ہے جو پانی کھڑا ہوا ہے نا اسی کو، پانی کو کسی دوپٹے سے عورتیں چھان لیتی ہیں، اسا پانی پی رہی ہیں۔ تو کئی طرح کے مسئلے ہیں، راشن کی شدید کمی، ٹینٹس کی کمی، دواؤں کی کمی، میڈیکل۔ ویسے بھی دیکھیں ہمارا جو پبلک سیکٹر ہے نا ہیلتھ کے اندر، اس کے حالات بڑے خراب ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ جو ہاسپٹل ہیں، جو پرائمری ہیلتھ کیئر کا سیٹ اپ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ ہاسپٹلز کا بھی ایکچولی یہ صورتحال ہے کہ وہ بھی ڈوب گئے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ کرنا کیا ہے، دیکھیے بات یہ ہے نا، میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے سندھ کے سی ایم جو ہیں یا ہمارے پی ایم صاحب جو ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں، گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے۔ این جی اوز کی میری اطلاع کے مطابق کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے اب تک، یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ مراد علی شاہ صاحب بلاتے این جی اوز کو، ان کو نا ایریاز ڈیوائیڈ کر دیتے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ڈپلیکیشن آف ایفرٹ ہو رہی ہے، ایک ہی جگہ پہ دو بھئی کہیں پر جو ہے نا وہ 10 این جی اوز پہنچ رہی ہیں، لوگوں کو بار بار راشن مل رہا ہے اور کہیں پر کوئی بھی نہیں جا رہا، تو ایک میٹنگ کال کی جائے۔ کوارڈینیشن ضرور ہونا چاہیے۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ سارے این جی اوز جو ہیں وہ ایک جگہ پر ہوں اور وہ مل کر جو ہے پھر کام کریں، اور آپ کا آئیڈیا بھی ظاہر بات ہے بہت اچھا ہے کہ ہاں گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے مل کر ایک میٹنگ کر لیں۔
اگر وہاں سے ایفرٹ نہیں ہوا تو یہاں سے بھی ایفرٹ ہونا چاہیے. دیکھیں این جی اوز کے لیے تو دیکھیے یہ اصل میں یہ کام نا بیسیکلی گورنمنٹ کو ہی کرنا پڑے گا کہ این جی اوز کی میٹنگ بلائیں اور ان کو نا ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ڈسٹرکٹس ڈیوائڈ کر دیں. کوئی چھوٹی این جی اوز کو یونین کاؤنسل دے دیں, کوئی ڈسٹرکٹ دے دیں کہ اچھا بھائی آپ ضلع دادوں میں کام کریں گے, ان کے پاس ڈیٹا بھی رہے گا اور ڈپلیکیشن آف ایفرٹ نہیں ہوگی. جی ڈیٹا کے اوپر بھی اصل میں کام ہو رہا ہے ابھی. یہ بھی بھائی ڈیٹا میں مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر کہیں 20 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے جو ہی میں فرض کریں تو ڈیٹا کلیکشن کیسے ہوگی؟ نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ جانور کتنے مر گئے, نہ ایگزیکٹ مرنے والوں کی فگر, چلو وہ تو پھر بھی آ جاتی ہیں, مکان کتنے ڈیمیج ہوئے ہیں. ابھی تک تو دیکھیں آپ کے پاس کوئی سروے پراپر ہو ہی نہیں رہا. آپ کا یہ آئیڈیا بالکل نوٹ کر لیا اور یہ پوائنٹ بھی نوٹ کر لیا. اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ وہاں پر آپ نے کیا کیا سچویشن دیکھی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, ضروریات. میں نے آپ سے گزارش کی, دیکھیں میں اور میری وائف گائنیکالوجسٹ ہیں, تو میں ان کو اسپیشلی سانگھڑ کے علاقے میں لے کے گیا تھا, پھر ڈگری کے علاقے میں لے کر گیا. پریگننٹ وومن ہیں, اب وہ ویسے بھی دیکھیں گاؤں دیہاتوں میں نا دائیاں پیدا کراتی ہیں بچے, وہ سارا سیٹ اپ تو پانی میں آ گیا ہے. ہونا ہی چاہیے کہ ڈاکٹرز بھی تھوڑا سا ایثار کریں. اب میری اپنی وائف ہے, اس نے تو اناؤنس کیا ہوا ہے, بلکہ کراچی میں جو بھی آ رہے ہیں نا لوگ ان کے وہ چارجز نہیں لیتی ہے, ڈیلیوری کرائی جاتی ہے فری میں ان کو. ڈاکٹرز بھی آگے آئیں. پھر جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, پھر گورنمنٹ یہ تو کر سکتی ہے نا کہ جی 50,000 یا جتنے بھی فرض کریں پریگننٹ وومن ہیں ان کا ہم بل دے دیں گے. ہاسپٹل سے بات کر لیں, چیریٹیبل ہاسپٹل ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, کہ بھائی پیشنٹ آپ کے پاس اگر آتا ہے تو آپ ان کی سرجری کر دیں, آپ ڈیلیوری کر دیں, ہم سے بل لے لیجیے گا. جو ایڈ آ رہی ہے اس کو اس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے. اس طرح جو بچے ہیں, دیکھیں نومولود بچے ہیں, وہ جو پیدا ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو این آئی سی یو میں جانا ہوتا ہے. آپ کے پاس گورنمنٹ میں این آئی سی ایچ میں ادھر تو بہت کم فیسلٹی ہے, ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی پرائیویٹ سیکٹر, سوشل سیکٹر, گورنمنٹ کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اس کا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کے ہاتھ. بالکل جی, آپ نے صحیح کہا, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. میں آؤں گی سر آپ کی طرف. حسن صاحب, ایک تو یہ ہے کہ ایڈ آ رہی ہے لوگوں کے راشن کے لیے, سب چیزوں کے لیے ایڈ جو ہے مہیا کی جا رہی ہے, پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیونڈ دیٹ بھی وی نیڈ ایڈ. ٹرو. بیونڈ دیٹ مطلب یہ کہ آگے ان کے انفراسٹرکچر کے لیے بھی, باقی ان کو جو ہے دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی. جب پانی نیچے جائے گا, جن لوگوں نے قرضے لیے ہوئے آلریڈی وہ تو مقروض ہو گئے مزید, ان کو اب قرضے کے بغیر کچھ ان کو سہولت دی جائے. تو یہ تو ہمارے اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں باہر سے جو ہے کچھ ہمیں جو ہے ملے گا اتنا کہ آگے انفراسٹرکچر پہ بھی کام کیا جا سکے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ہے وزیر اعظم صاحب جب اسپیچ اپنی دیں گے تو اس میں لوگوں کو اس بات سے بھی تھوڑی آگاہی ہوگی کہ بیسکلی ان کو جو ہے یہ انفراسٹرکچر پہ بھی جو ہے آگے بڑھ چڑھ کر عالمی برادری جو ہے وہ کام کرے؟ دیکھیے بالکل یہ آپ نے صحیح کہا کہ جیسے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پروسیس امیجیٹ تو ٹھیک ہے, این جی او سپورٹ کر رہی ہیں, فورن گورنمنٹ سے امداد آ رہی ہے, یو اے ای سے بہت زیادہ آیا ہے, عمان سے آیا ہے, چائنا سے, ٹرکی سے, امریکہ سے, ہر جگہ سے آ رہا ہے. لیکن یہ سب وہ ہے جو امیجیٹ ریلیف کے لیے, ابھی کے لیے. جب پانی اترے گا تو ڈیٹا ہمارا کلیئر ہونا شروع ہوگا. کراپ لاس ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, جو اسمال فارمر نے لون لیا تو زیرو سے بھی نیچے چلا گیا ہے, اس کے گھر گر گیا ہے, اس کے جانور تباہ ہو گئے ہیں, اس کی زمینیں خراب ہو چکی ہیں, اس کو وہ لون تو آپ کو ٹوٹل معاف کرنا پڑے گا. اور گورنمنٹ کو اسمال لونز دوبارہ سے سٹارٹ کرنے پڑیں گے افیکٹڈ علاقے میں, اور اپنے ڈیٹا کو فردر انہوں نے ریفائن کرنا ہے. اچھا, یہ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا, یہ کیسے پتہ چلے گا کس نے لون لیا ہے کس نے نہیں؟ نہیں وہ ڈیٹا اب ہے ہم لوگوں کے پاس. جب سے نادرا ایکٹیو ہوئی ہے تو یہ ڈیٹا ہم لوگوں کے پاس ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ, ایک چھوٹا اور سوال ہے, وہی کہ وہ والے لونز جو انہوں نے پرسنل لونز لیے ہوتے ہیں لوگوں سے, وہ بھی اس کا کوئی علاج نہیں, اس کا کوئی, وہ تو پھر آپ ایز مسلم معاف کر دیں, قرض حسنہ میں کنورٹ کر دیں. لیکن ہمارا پرابلم جو ایک کلاسیکل یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں, لوگ ہمیں کموڈٹی میں تو ایڈ دینے کو تیار ہیں, کیش پہ ہمیں کوئی ایڈ دینے کو تیار نہیں. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے, آپ نے سنا ہوگا نا کہ آپ ہمیں ایڈ دیں گے, انہوں نے سیکرٹری جنرل یو این سے کہا تھا, تو اس کا انٹرنیشنل آڈٹ ہوگا. یعنی گورنمنٹ آف پاکستان نے کمٹمنٹ دیا ہے کہ ہم آنیسٹلی اس کو ہینڈل کریں گے. یہ ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہے کیش چھوٹے لونز کے لیے یا اسکیم جو ہماری ہیں, اور ہمیں کوئی کیش دے گا نہیں بیکاز آف آور بیڈ ریپوٹیشن. تو ہمیں کس طرح سے اس کو ایڈجسٹ اچھا, اب ہمیں ایک اور چیز بھی, پرائم منسٹر صاحب کا ٹویٹ بھی آیا ہے جس پہ انہوں نے قرضے پاکستان کے لیے جو قرض ہے ان کی معافی کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ری پروگرام وہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے
جو اس وقت اس سچویشن میں وہ پاکستان کے ری لیے پروگرام بہت ہوں گے، ضروری وہ ہے؟ تو ہونے ہیں، وہ اس کے لیے اس کے لیے عالمی برادری کیا دیکھ رہی ہے؟ باہر کے ممالک میں لوگ جو آئی تھنک سربراہان پیرس ہیں کیا کلب، دیکھ جس رہے کو ہیں؟ ہم پیرس کلب کہتے ہیں، جو ہمیں جو لینڈرز ہیں وہ اس پہ آلموسٹ تیار نظر آتے ہیں کہ وہ اس کو ری شیڈیول کریں اور کچھ اس میں سے معاف کریں. تو دیٹ ول ہیپن آفٹر UN میٹنگس. یہ جو سیشن ختم ہو جائے گا، آج لاسٹ ڈے ہے اس کا انفیکٹ، تو اس کے بعد یہ پروسیس چلے گا. بٹ آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ اس پہ کام ہو رہا ہے اینڈ دے آر آلموسٹ ریڈی ٹو. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو 35 ملین پلس لوگ ہیں جن کی زندگیاں بالکل زیرو پہ آ گئی ہیں، ان کو ہمیں کیش سپلائی کرنا ہے تاکہ ان کی لائف دوبارہ سے فلو کرنے لگے، وہ بیج خریدیں، چارہ خریدیں، اپنے جانوروں کو دوبارہ سے ریوائیو کریں. تو اس کے لیے جو کیش ہے وہ ہمیں اپنے اچھا، یہ بھی ہمارے لیے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو جو پاکستان کی عوام ہے ان کا فائدہ بھی اس میں یہ ہے کہ ان کو کل کو یہی لوگ خوراک بنا کر دیں گے، یہی لوگ وہ ہیں جو غذائی قلت کو دور کریں گے، جو پروڈیوس کرتے سو پروڈکشن والوں کو ہی ہمیں اس وقت اس لحاظ سے بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کام کریں گے تو آگے سے ہماری غذائی قلت جو ہے وہ اس کو پورا کر پائیں گے. ایسا کیا جی. کہیں؟ دیکھیے، اکثر جگہ دنیا میں جو ڈیزاسٹر ہے اس کو اپرچونٹی سمجھا جاتا ہے. جیسے چائنا میں 2010 میں ساؤتھ ویسٹ میں زلزلہ آیا، 2 سال میں چائنا نے ری بلڈ کر دیا اور ان کا دس از زون آف اپرچونٹی. نئی مارکیٹس کریٹ کی، نئے شہر کریٹ کیے، نئے ٹرانسپورٹ ہب کریٹ کیے. اسی طرح سے اگر اس موقع پر ہم اچھے بیج سپلائی کریں ان لوگوں کو، اچھی بریڈ کے اینیملز، پولٹری سپلائی کریں، تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ دے کین بی ویری افیکٹو ان گیونگ کنٹری سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، گرین میں، پروٹین میں اور دوسری چیزوں میں. تو دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. ہمیں پلان کر کے آگے چلنا ہے اور اس ڈیزاسٹر سے ہمیں ان لوگوں کو نہ صرف نکالنا ہے بلکہ ایسی جگہ پہنچانا ہے کہ وہ ملک کے لیے یوزفل ثابت ہوں. یہ نہ ہو کہ وہ ساری عمر لوگوں سے مانگ کے کھانا ہے، کوئی NGO ان کو کھانا دے دے، کوئی کپڑے دے دے، کوئی دوائی دے دے، تو اس سے ان کی عزت نفس بھی تو ہرٹ ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم ان کو بھکاری بنا کے رکھیں. the time has come. اچھا سر، ابھی جس طرح ہم نے ابھی بات کی ہے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر نے ابھی بلومبرگ کو جو ہے انہوں نے انٹرویو دیتے وقت انہوں نے یہ والی بات کہی تھی کہ قرضے کے حوالے سے کہ قرضے جو ہے وہ معاف کرنے چاہیے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کے مطلب سفارتکار پہ آپ کو عبور ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ملک میں اتنا سخت جو ہے حالت ہو، اتنا سخت فلڈ آیا ہو اور اس کے بعد قرضے جو ہیں اس ملک کے معاف کیے جائیں یا کم کیے جائیں؟ کچھ ایسا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ میرا خیال میں سونامی جو آیا تھا، جی جی، جو 2004 I think. ہاں ایسے 4-5 میں کہیں 5 یا 6 میں، اس وقت یہ سب ہوا تھا کہ ری شیڈیول ہوئے تھے لون اور انٹرنیشنل ایڈ بہت گئی تھی. یعنی انفیکٹ پاکستان سے بھی جیسے انڈونیشیا کو، سری لنکا کو گئی تھی اور ان کی لون وغیرہ ری شیڈیول ہوئے تھے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر جیسے فورس میجور میں یہ کلاز موجود ہے اور لون سب ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کل کو ہم نے پھر دینا ہے نا. تو اگر ہمیں لون واپس تو کرنا ہے، آج نہیں کل دیں گے، تو ہمیں ابھی سے کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی پلان ہے ہمارا اس کو ہم ایفیکٹولی امپلیمنٹ کریں اور ان سب کی مینجمنٹ ہو. اور دیکھیے، جو سب سے جو کمزور چیز اس فلڈ میں ہمیں نظر آئی، ایک تو یہ انپریسیڈنٹڈ الزام نہیں لگانا چاہیے، لیکن وہ تھی ڈسٹرکٹ لیول پہ رسپانس ٹو ڈیزاسٹر. جو NDMA کا پلان تھا جب یہ 2005 میں بنی تھی زلزلے کے بعد، تو پلان یہی تھا کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ رسپانس کی میں اسٹرینتھ کرے گی. وہ ہمیں بہت کم نظر آئی ہے. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، کراچی میں تو تھوڑا بہت NDMA ایکٹیو نظر آئی ہے، لیکن میرے خیال میں فلڈ افیکٹڈ سندھ میں اس کا رول اتنا نہیں تھا. تو یہ وقت ہے کہ اب ہم بیٹھ کے ان لیسن سے اپنا فیوچر پلان. بالکل جی. جی دیکھیے، 2-3 چیزیں ہیں جو ہمیں جو ہے نا بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا بھی پڑے گا، اور بالکل سامنے سچویشن ہے. بہت بڑا علاقہ تو وہ ہے جہاں پانی کھڑا ہوا ہے. اکتوبر میں گندم اور سرسوں کی فصل لگتی ہے سندھ میں. بالکل جی. اب گندم کی فصل اگر نہیں لگے گی تو آپ کو گندم کا کتنا بڑا کرائسس آنے والا ہے. گندم آپ کا مین اسٹیبل فوڈ ہے. گورنمنٹ آف سندھ نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ گندم کی جو پرائس ہے وہ 2000 سے 4000 کر دی ہے. یعنی انسینٹو تو ملا ہے، لیکن اگر میری زمین میں پانی کھڑا ہے تو میں کاشت کروں گا کیسے؟ اچھا، ہماری NGO جو ہے دعا فاؤنڈیشن، وہ ملک کی اکلوتی NGO جو ایگریکلچر میں کام کرتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، یہی حالہ ہے ایک علاقہ حیدرآباد سے آگے، وہاں پر ایک مدرسہ ہے، ان کے ساتھ ایگریکلچر لینڈ ہے بہت ساری، وہاں بھی پانی جمع ہو گیا تھا. اچھا، ہم وہاں پر کچھ باغات لگائے ہوئے ہم نے وہ سپورٹ کرنے کے لیے.
ہم نے وہاں پر اس کو مینیج کیا, 2 پمپ ان کو ڈونیٹ کر دیے, اور ایک واٹر ریچارج کا کانسیپٹ ہے جو دنیا میں تو ہے, پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت کم ہے کہ آپ گراؤنڈ میں پانی ڈال دیں, دوبارہ سے بور کرا دیں. آپ یقین کریں کہ وہاں پر بہت زیادہ پانی کھڑا تھا, ان کے باغات تباہ ہو رہے تھے, وہ فصل نہیں لگا سکتے تھے. جب ہم نے وہاں پہ 2 بور کروائے, کوئی 200 فٹ گہرے بور, تو اس میں پانی تقریباً چلا گیا, اور اب 150 ایکڑ زمین کے اوپر وہ گندم لگانے کے لیے پوری تیاری ہو چکی ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ علاقوں میں کر سے لیکن کتنا فٹ پانی ہو تو جہاں پہ یہ ہو سکتا ہے, بارش کا پانی تو چلا جائے گا, لیکن سیلاب کا پانی تو دیکھیں الٹیمیٹلی جو دادو کا پانی ہے منچھر جھیل جانا ہے, جو ایل بی او ڈی کا پانی ہے شکور جھیل جانا ہے. اب وہ کٹ لگانے کا ایشو چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ڈوئی سے پانی منچھر جھیل میں جائے گا, جانا شروع ہو گیا ہے, لیکن اٹ ول ٹیک 2 months ایٹ لیسٹ. تو اس کا مطلب ہے گندم کی فصل ان پورے علاقوں میں نہیں لگنے جا رہی ہے. پاکستان کو انفارچونیٹلی گندم امپورٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ 4000 کا ریٹ دیں گے گندم کا, یعنی 100 روپے کے جی گندم, تو آٹے کا ریٹ کیا ہو جائے گا. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے. بالکل. ایک سر آپ سے سوال اور ہے, کیونکہ آپ کا ایگریکلچر کے حوالے سے بھی ہے کام, تو مطلب آپ لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے این جی او, تو کوشچن یہ ہے کہ 4 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد انشاءاللہ ہماری دعا تو ہے کہ جلد سے جلد پانی جو ہے وہاں سے چلا جائے, بٹ الٹرنیٹو کوئی وہاں پہ فصل ہو سکتی ہے گندم کے علاوہ پھر؟ نہیں, دیکھیں سیزن ہوتا ہے نا, فصلوں کا سیزن ہے, ظاہر ہے گندم ہے. دیکھیے ایک بات اور ہے کہ پاکستان کو نا اب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے نا, کیونکہ پاکستان ایگریکلچر سیکٹر ہے, تو آپ کو نا ایگریکلچر کو بہت ماڈرنائز کرنا پڑے گا, اور اس پر کچھ کام ہوا بھی ہے, لیکن بہت کام کی ضرورت ہے. دیکھیں ہماری جو این جی او ہے نا, اس نے 2020 کے اندر اکتوبر میں میری ویڈیوز آئی تھیں, شاید آپ نے بھی دیکھی ہوں, جو جنگلی زیتون کی ویڈیوز تھیں, جن کی وجہ سے زیتون کا پورا ایک پاکستان میں ایک انقلاب سا آ گیا, ہر آدمی بولنا شروع ہو گیا. اسی طریقے سے ہم نے کچھ نئی فصلوں پہ کام کیا, جس طرح ایک ڈریگن فروٹ ہے, وہ میں نے اپنے گھر پہ لگایا ہوا ہے, وہ پاکستان کا فروٹ نہیں ہے. جی بالکل. آپ آدھے ایکڑ پہ لگا لیں اور آپ جو ہے نا بہت پیسے کما سکتے ہیں اس سے. تو ہم نے سندھ یونیورسٹی کے ساتھ ایگریکلچر یونیورسٹی کو دیے ہیں, اور اس جگہوں پہ لگا رہے ہیں ہم. اس پہ اور ورکنگ کی ضرورت ہے. گورنمنٹ دیکھیں سرکاری ادارے جو ہے نا وہ بہت آرتھوڈاکس قسم کے, کریٹیوٹی بہت کم ہے, انیشیٹو بہت کم لیتے ہیں. بس سندھ کے اندر آپ عام ہے, جس طرح ہم نے ایک سینسیشن مینگو انٹروڈیوس کرایا ہے سندھ میں, اور وہ 1 ایکڑ پہ الٹرا ہائی ڈینسٹی ٹیکنالوجی ہے, جس میں 1 ایکڑ پہ 1360 پودے لگتے ہیں. یعنی 1 ایکڑ سے آپ 30-35 لاکھ روپے کما سکتے ہیں 3 سال کے بعد. ایک ڈرافٹ نسل کا ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا ایگریکلچر سیکٹر کو بہت ایگریسو طریقے سے آگے بڑھنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے آم کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے, اور اس کو ٹیسٹ کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. دنیا بھر میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ آم, امریکہ نام ہے سر, دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور جو ایکسپورٹ کوالٹی ہم نے دیکھی ہے وہ تو عالی شان ہوتی ہے. خیر وہ تو زبردست نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیے اب مثال کے طور پر اینیمل ہے, دیکھیے اینیمل ہے نا آپ کا, دیکھیے ایک سیکٹر یہ ہے نا, اب سوشل سیکٹر ہے, مثال کے طور پر این جی اوز ہیں, 99% این جی اوز راشن بانٹ رہی ہیں. آپ کسی کو بکریاں دے سکتے ہیں نا, کسی کو بھینس دے سکتے ہیں, آپ کسی کو فصل کے لیے بیج دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو پانی اتنا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے نا. 2 مہینے کا دیکھیں, یہ جو سلسلہ ہے, کسی کا مکان گر گیا, کسی کا مویشی مر گیا, کسی کی زمین تباہ ہو گئی, تو 2 مہینے کے بعد بھی تو سچویشن یہی رہے گی. آپ لوگ مکان پہ بھی کام کر رہے ہیں, مکان پہ کام کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں ہماری این جی او صاف سی بات ہے, چھوٹی این جی او ہے, ڈیفینیٹلی ہمارا ماڈل دیکھیں یہ ہے کہ کوئی چیز بنا کے نہ دی جائے. میں آپ کو ایک تھوڑی سی نا سر ایک ایسی بات کر رہا ہوں, شاید آپ کو عجیب سی لگے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ این جی اوز بھی, گورنمنٹ بھی نا ایک جیسے مکان بنا کے لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ 3 نسلوں کے بعد بھی پتا ہوتا ہے لوگوں کو کہ یار یہ مکان نا اس آدمی کا اپنا نہیں ہے, کسی نے دیش کو خیرات میں دیا تھا. پیسے دے دینے چاہیے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آپ 4-5 طرح کے مکان ڈیزائن کر دیں, ان کو پیسے دے دیں, ایک مانیٹرنگ کا سسٹم بنا دیں, لیکن ایک جیسے مکان بنا کے نہ دیں تاکہ اگلی نسل بھی ان کی کہے کہ یہ خیراتی مکان میں رہ رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ہے بھائی, آپ کو اندازہ نہیں, ایسا ہوتا ہے. کراچی کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں 71 میں مکان بنا کے دے گئے تھے, اور آج بھی لوگ کہتے ہیں دیکھو یار فلانا مکان بنا. سر ایسا ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے, ہمارا کلچر نہیں ہے. اگر کسی کو سہولت ہے کہ وہ مکان بنا دے, فی الحال تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بنا دے, ہم اس پہ نہیں جا میں سکتے گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. نہیں مکان میں یہ نہیں کہہ رہا, ابھی تو بنا کر دے. اصل میں دیکھیں ایک مسئلہ اور بھی ہے. دیکھیں کسی کے علاقے کی روایات ہیں, 20 سال بعد بھائی کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ فائبر گلاس کے, میں نے کہا بھائی جس علاقے میں جس طرح مکان بنتا ہے نا اسی طرح بنے گا. اس کی اپنی نفسیات ہوتی ہے, اس علاقے کے مسائل ہیں, ٹیمپریچر کا ایشو ہے. اب تھر پارکر ہے, وہاں چمرے بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں کہ جی کانکریٹ کا مکان بنا دے, کانکریٹ کا مکان میں آپ 50 ڈگری میں کیسے رہیں گے. اس طرح جہاں جو مکان بنتا ہے, لال اینٹوں کا مکان بن رہا ہے, اس میں مٹی کا لیپ ہے, تو اس کی کوئی سائنس ہے بھائی, ٹیمپریچر کا ایشو ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے نا مقامی چیزوں کو آپ ڈسٹرب نہ کریں. اب کوئی شلوار کرتا پہنتا ہے, باہر سے ایڈ آ گئی پینٹ شرٹ کی, پینٹ شرٹ کیسے پہنے گا آدمی وہاں پر سر.
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। इस तरह एक मसला और इम्पॉर्टेंट जी, चीज़ जी। है, देखिए इस वक्त जो है ना बीमारियां फैलने की, जो आपको जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है और चीज़ें हैं ना, उनमें दो चीज़ें, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गंदा पानी। आप अगर गंदा पानी पियेंगे, ऐसा पानी जो कंटामिनेटेड है, बीमारियां होंगी। उसका एक सिंपल सोल्यूशन कराची में एक साहब है, उन्होंने निकाला है। उन्होंने एक पोर्टेबल सिर्फ वाटर फिल्टर प्लांट बना लिया जिसमें एक छोटा सा हैंडपम्प लगा हुआ है। हमें उन्होंने तकरीबन को 1,20,000 रुपये का दिया, वो हमने 5-6 जगहों पर इंस्टॉल किया। आप सिंपल गंदा पानी जो है ना, जो बारिश का पानी जमा है, उसको उठाएं, आपने वहाँ एक पाइप के जरिए उसमें आया, उसमें 3 फिल्टर लगे हुए हैं सर। एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी है, उसको आपने हैंडपम्प चलाया, उससे आप शाम तक पानी भर लें और एक दफ़ा शाम में उसको रिवर्स वो चला लें तो वो क्लीन हो जाता है फिल्टर उसका। आप यकीन करें कि अगर ये चंद 100 फिल्टर प्लांट्स उसी कंपनी से या किसी भी कंपनी से ख़रीद कर उन इलाकों में इंस्टॉल कर दिए जाएँ तो आप गंदे पानी का मसला तो उनका हल हो जाएगा। आप लाखों करोड़ों रुपए फिल्टर बोतलें लेके, मिनरल वाटर लेके, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। बिल्कुल, अच्छा लेकिन अगेन इसके लिए भी क्या होगा, गवर्नमेंट को कहना पड़ेगा ना कि भाई आप दादू ले लें, आप सांगड़ चले जाएं, आप मिर्पुखास चले जाएं। ये बिल्कुल अब्रप्ट नहीं होगी होना चाहिए। चीज़, क्योंकि आज आपने ये मशवरा भी दिया है, तो हम तो ये कहते हैं कि मशवरे पहले ही दे देने चाहिए थे आप लोग को। एक मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, कराची में कर लें मीटिंग, मुलाकात का जो है ना सिलसिला, जहाँ हम लोग की भी जो शोबिज़ जिस तरह होता है, हम लोग आपस में कोई अगर फैसला करना होता है, कोई बात होती है, तो हम यही कहते हैं कि हम मीटिंग अरेंज कर लें। तो पहले तो एनजीओज को भी एक पेज पर आना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आएंगे एक पेज पर, तो फिर वो मीटिंग जो है वो हमें अगर गवर्नमेंट को इलाका देगी तो डेफिनेटली हम उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, दूसरी एक और चीज़ ये भी कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से ये बात करूंगी कि वहाँ पे सेक्रेटरीट की लॉबी में भी पाकिस्तान की जो सैलाबी सूरत हाल है, उसकी जो तबाही के हवाले से जो तस्वीर भी बल्कि नुमाइश के लिए लगी थी, तो उससे भी जो है ये आगाही जो है काफ़ी जो है वहाँ पे जितने भी सरबराहान आए थे उन सब तक और वहाँ पे लोगों तक ये पहुँची है। तो ये देखें कि इस वक्त दुनिया की निगाह पाकिस्तान पर है। अगर आप पूरा ओवरऑल देखें तो दुनिया की निगाह पाकिस्तान पर है। तो आप आगे क्या समझते हैं कि किस तरह से जो है बाहर के ममालिक के लोग हमारी तरफ देखेंगे और किस तरह से वो हेल्पिंग हैंड के तौर पे आगे आएंगे? देखिए, आपकी बात ठीक है, अवेयरनेस तो क्रिएट हो गई है। जैसे हमने बात की, हाई लेवल विजिट्स हैं, यूएन की तकरीरें हैं, बाइडन साहब की तकरीर थी, ये सब तो है। लेकिन अब हमें खुद अपने प्लान बनाने चाहिए, लेकिन लीड रोल गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। यू थिंक सो कि अब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, लाइक जिस तरह से कि सिर्फ फूड और शेल्टर या हमें सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा भी जिस तरह हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो और थोड़ा सा ये कि हमें बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि कुछ रोड्स वो बना रहे हैं जो इफेक्ट हुई थी, हालांकि वो तो क्विकली काम भी करने का कहा। इसी तरह सिंध में अब जैसे रेलवे ने अपना मेन ट्रैक रिवाइज कर लिया है, लेकिन अभी कोयटा वाला ट्रैक जो बलूचिस्तान से थ्रू होता था वो नहीं हुआ है, उसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन हमें चाहिए गवर्नमेंट लेवल पर अपने प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करें, प्रायोरिटाइज करें और फिर फॉरेन गवर्नमेंट से कहें कि जनाब आप हमें टेक्निकल सपोर्ट दें और जहां आप फाइनेंशियल समझते हैं मुनासिब। तो हमें अब जो है अपनी प्रायोरिटीज़ को एज प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और हम उसको, डोनर्स कॉन्फ्रेंस अरेंज होने वाली है बहुत जल्दी। डोनर कॉन्फ्रेंस में आपको प्रोजेक्ट ले जाने पड़ेंगे और उसमें फिर आप बताएंगे कि इतनी फार्म टू मार्केट रोड चाहिए। देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि आपकी नेशनल हाईवे बना दें, कोई नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आप जाके कहेंगे कि जूही में टाउन से मार्केट रोड बननी है या कोई जैसे कोई शुगर फैक्ट्री है उसकी रोड्स बनानी है ताकि गन्ना आ सके, वो फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स उन पर तैयार नहीं। जैसे अब वाटर के लिए या हॉस्पिटल बनाने का कोई प्रोजेक्ट है या ख़वातीन से रिलेटेड कोई हॉस्पिटल बनाना है या उनके ट्रॉमा के लिए आपको कोई ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। हाँ, ये जब आप डोनर कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो आपके पास ये सब प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और ऐसी फॉर्म में होना चाहिए कि वो समझ लें। ऐसा ना हो वेग आइडिया हो कि वो लोग समझ के कहें कि अच्छा भाई अब आप काम शुरू करें, फिजिबिलिटी बनाएं। तो हमें बहुत जल्दी अपने प्रायोरिटी पहले ही ये सब कुछ तैयार करने, क्योंकि टाइम हम ये देख रहे हैं कि नहीं है ड्यू टू द रीज़न कि इस वक्त सिंध की सूरत हाल अभी सर ने भी बताई और हम भी डेली शो कर रहे हैं तकरीबन, तो हम ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन हालात जो है वो डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। एंजेलिना जोली आए तो उन्होंने भी यही कहा कि ये तो तबाही तो है ही है, सर्वाइवल हुआ है लोगों का,
لیکن ان کا اب ان کو جینے کے لیے پانی آگے کے بھی بعد کیا ہوگا؟ کہ کیا ہوگا، مطلب یہ ایک اور مشکل صورتحال جو ہے وہ ابھی سامنے آ گئی ہے. اگلے کراپ تک آپ انہیں کیسے سپورٹ کیسے کریں؟ سپورٹ کریں گے، کیا ہوگا؟ And they are not few, they are 35 million people living without house, living without any support. اچھا سر، میں آپ سے اگین، کیونکہ ہمیں ان کا کام ہے ایگریکلچر کا زیادہ تر، اور ہم نے کل بھی یہ بات ڈسکس کی تھی، ہم ڈیلی تقریباً بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ صرف ایگریکلچر ان کا کام جو ہے وہ خالی نہیں، بلکہ اسی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ انڈسٹری بھی ہے، اسی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ایک مرچنڈائزر بھی ہے، شاپ کیپر بھی ہے، تو سب افیکٹ ہوں گے. ایک بندہ افیکٹ نہیں ہونے والا ہے، یا صرف فارمر افیکٹ نہیں ہونے والا، اس کمپلیٹ انڈسٹری جو افیکٹ ہوگی. تو سر اس کے لیے کیا کچھ ایسی زمینیں ہیں جن کو زرخیز کیا جا سکے اور وہاں پر پھر ان کو جگہ بھی دی جائے اور وہاں پر ان کو بسایا بھی جائے، ان کا مطلب تاکہ وہ وہاں پر کام بھی کر سکیں؟ دیکھیے بسانے کا تو معاملہ، دیکھیے بالکل پاکستان میں یہ جو بارانی علاقہ ہے نا، آپ کے جو ڈیزرٹ ایریاز ہیں، تھر پارکر ہے، تھر پارکر میں آپ کے تھر پارکر کے ساتھ جو ملا ہوا انڈیا کا راجستھان ہے، اس میں وہ زمین کے پانی سے نا بہت عرصے سے فصلیں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور 8-10 سال سے کھجور بھی لگا رہا تھا. تھر پارکر میں ہم نے جا کے پہلی دفعہ 2015 میں یہ کام شروع کیا. جو تھر پارکر میں جو کھجور کے درخت ہیں، وہ تھر پارکر کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے لگائے وہاں پر. اچھا جی وہاں لگتا ہی نہیں تھے، ایک درخت بھی نہیں. اب لگ رہے پتہ نہیں کیا، دیکھیے وجہ کیا ہے بھائی، تھر پارکر میں یا چولستان کے ڈیزرٹ میں جو غریب لوگ رہتے ہیں نا، ان کی روایتی وہ ہے کہ وہ جانور پالتے ہیں. سر ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، تھر پارکر کا جانور جو ہے نا ہے تو بڑا اچھا، لیکن وہ شکل و صورت میں اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو اس کی پرائس کم ملتی ہے. چولستان کا جانور جو ہے، چولستان میں ڈیزرٹ ہے نا جی، تو آپ چولستان کا جانور لا کے یہاں انٹروڈیوس کرا دیں. میں نے جتنے ماہرین سے بات کی سب کہتے ہیں ہاں جی ہو سکتا ہے. جب میں نے پوچھا کیوں نہیں ہوا، انہوں نے کہا نہیں کیا کسی نے. اب آپ کر لیں. اسی طریقے سے دیکھیے دالیں جو ہے نا، دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، دالوں کا انڈیا میں علاقہ ہے راجستھان، ٹھیک ہے. آپ پاکستان کے اندر آپ جو ہے نا ڈرپ اریگیشن ہم نے متعارف نہیں کرائی ہوئی بڑے پیمانے پہ، آپ انٹروڈیوس کرائیں. یہی ٹائم ہے، دیکھیں یہ سیکھنے کا وقت بھی ہے. آپ اپنے ڈیزرٹ ایریا کو ڈیولپ کریں، گرین ہاؤسز بنائیں. آپ ہائیڈروپونکس ہے، ایکوپونکس ہے، ان چیزوں کو متعارف کرانے کا وقت ہے. جو قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہیں اس کو اپارچونٹی سمجھ کے سیکھیں، اچھی نسل کے جانور متعارف کرائے جائیں. آپ باہر سے جو ہے نا جانوروں کی وہ لے کے وہ چل رہی ہوتی لوگوں کو اتنا اس وقت نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اگر نہیں کریں گے، میں آپ کو بتاؤں یہ ٹائم ہے بھائی، بالکل ٹائم ہے. سر دیکھیں چولستان میں اور تھر پارکر میں نا کئی طرح کے دالیں، چارہ جو ہے سر، چارہ ہم نے تھر پارکر میں ایک ریسرچ سینٹر بنایا ہے صرف چارے کے لیے. دیکھیے 60 لاکھ کیٹل ہیں، چارہ چاہیے. چارہ بارش ہوگی تو چارہ ہوتا ہے سر، ورنہ پورے سال نہیں ہوتا نا. تو ہم نے وہاں پر ایسے چارے بھی انٹروڈیوس کرایا ہے جو 8-8 سال چلتا ہے. سر آپ نے لگا دیا 5000 ٹی ڈی سے پانی پہ ہو رہا ہے، اس کے بعد اس کو ہر 40 دن بعد کاٹیں، ایک دفعہ بیج لگائیں گے، 8 سال چلتا رہے گا وہ. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ انٹریکٹ کرے ایگریکلچر کے ماہرین سے، ہماری جیسے این جی اوز سے. انشاءاللہ مسائل پہ قابو پالے گی قوم. یہ بڑی جان ہے اس قوم کے اندر. اور آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملے جنہوں نے ہمیں کہا نہیں راشن تو دے کے کوئی گیا ہے، ہمیں نہیں چاہیے راشن. تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں میں بڑی عزت نفس بھی ہے، اور ہمیں اس کو مینٹین بھی کرنا ہے، مینٹین بھی کرنا ہے اس کا خیال کرنا ہے. اور میری تو دیکھیں ہماری جو کمیونٹی ہے نا ڈاکٹر، دیکھیں ہماری جو کمیونٹی ہے ڈاکٹرز کی، میں تو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ سر بہت پیسے کما لیتے ہیں ہم، ہماری فیلڈ ایسی الحمدللہ. اگر سیلاب کے زمانے میں آپ 2-3 مہینے لوگوں کو فری دیکھ لیں گے، سیلاب کے متاثر لوگوں کا ان کا فری علاج کرائیں گے، تو کوئی پیسے کم نہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کی وجہ سے اور پیسے آئیں گے آپ کے پاس. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی. ایک میں سر آپ سے درخواست کروں گا، دیکھیے یہ سیکھنے کا موقع بھی ہے نا. ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو ینگ لڑکے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں، ان کو بھی چاہیے کہ والنٹیئر کریں اپنے طور پہ. یونیورسٹیز ہیں تو یونیورسٹیز سے بھیجیں اپنے لوگوں کو. ڈیزگنیشن ہے وہ اس کے حساب سے اپنے جو ہے، جس طرح جو بچے اسٹوڈنٹ جس لحاظ سے ہیں اسی لحاظ سے وہ اپنا والنٹیئرلی بھی کام کریں. اگر وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں تو اس حوالے سے کام کریں. تو اگر وہ ایگریکلچر کے میں ہیں تو بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے ہم آلریڈی کر رہے ہیں. تھر پارکر میں ہماری یونیورسٹی کا ایک پروگرام ہے. ہم تھر پارکر سے ہر سال 30 بچے اٹھاتے ہیں اور ان کو اسکالرشپ دے کے پہلے انگریزی پڑھاتے ہیں. اس کے بعد ان کو انجینئرنگ کے سبجیکٹس کراتے ہیں، کمپیوٹر انجینئرنگ پرائمریلی یا انڈسٹریل انجینئرنگ. اور وہ ہمارا فیڈ بیک ہے. اور اس کے بعد ہم اکثر ہمارے سے بچے بھی جاتے ہیں
टीचर्स भी जाते हैं और थरपारकर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हम लोग इन्वॉल्व हैं, हम उनको सपोर्ट भी करते हैं हर तरह से। इसी तरह अगर हम सब मिलके और जगहों पे भी इसको एक्सपैंड करें प्रोग्राम को तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बट वी आर डूइंग समथिंग। ये नहीं कि हम लोग और बिल्कुल साथ ही मैं वज़ीर आज़म के हवाले से भी बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी आर्मी बरादरी की तवज्जो का भी बहुत बहुत उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है कि ये जो है आर्मी बरादरी जो है वो इस वक्त नोटिस भी कर रही है और देख भी रही है कि क्या सिचुएशन है, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखें आज हमने जो बात की, मज़ीद इम्पॉर्टेंट बातें हमारी जो हैं वो ये भी हुई कि हम किस तरह से एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, दूसरा लोगों को खुद कफील करने में भी काम कर सकते हैं, कैपेसिटी क्या है और किस तरह से आगे वो काम हो सकता है। और आपने ये भी बात बड़ी अच्छी की कि पहले से ही हमें, आप दोनों ने बल्कि, कि हमें पहले से ही तैयारी जो है वो मुकम्मल कर लेनी चाहिए हमें, कि ये ना हो कि हम एंड में जाके हमें, हाँ, और ये सारे जो तैयारी है अगर पहले से मुकम्मल होगी तो हमें आगाही देने में बड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ और हम जो है फिर वही जो हमारी एक गुफ्तगू है उसके हवाले से ज़रूर कि जो हमारे डिफरेंट नेशंस में अगर हम देखें तो लोग जो हैं वो जो होता है ना कि एक पहले तो एक ट्रस्ट का होता था कि पता नहीं कितनी तबाही है कितनी, लेकिन इस दफ़ा जब एंथोनियो गुटेरेस भी आए थे तो उन्होंने भी जो है ये दुनिया को फौरी तौर से आगाही दी, और उसमें भी हम कहेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा अच्छा किरदार था कि उन्होंने फौरी तौर से जो है वो आगाही दिलवाने भी उन्होंने जो है साथ गए और साथ में जाके उन्होंने जो पूरा उनको सर्वे भी करवाया, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान को इस लिहाज से फ़ायदा हो कि दुनिया को अवेयरनेस जल्दी मिली। देखिए अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, अब वो तो पुरानी बात नहीं कि आप जाके तकरीर करें तो लोगों को पता चले। अब आपने अगर देखा हो CNN ने एक इमेज दिखाया था पाकिस्तान का जिसमें लग ये रहा था जैसे एक 100 किलोमीटर चौड़ी एक दरिया बन गया है फ्लड इफेक्टेड एरियाज में। तो अब टेक्नोलॉजी के बाद हम ना झूठ बोल सकते हैं ना कोई सुन सकता है, लेकिन हमें बार बार लोगों को बताना पड़ेगा जो हमारे साथ हुआ है, ताकि ये ना हो कि कोई थोड़े दिन के बाद जब ये न्यूज़ वीक हो जाए। आपको पता है मीडिया की अटेंशन बहुत लंबी नहीं होती, ख़ासतौर पे इंटरनेशनल मीडिया की, तो हमें बार बार इस सूरत हाल को दोहराना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था पहले, डोनर्स कॉन्फ्रेंस में हमें बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और जो प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं उनकी बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए होगा। ये ना हो कि थोड़े दिन के बाद जब पानी निकल जाए तो लोग इस इशू को भूल जाएं, जिन्होंने टेंट भेजे थे भेज दिए, आगे वो हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं। एक ये बड़ा इस वक्त दुनिया में मसला है कि अवेयरनेस की वजह से जो फोकस है वो जल्दी शिफ्ट हो जाता है। आपके यहाँ भी डिज़ास्टर है, पता चला कोई और डिज़ास्टर किसी मुल्क में हुआ तो अटेंशन उस तरफ चली जाए। तो हमें इस पर बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा। उसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी है, NGOs भी हैं, लेकिन लीड रोल गवर्नमेंट ने लेना। देखिए जो NGOs काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में जो चैरिटी और इस तरह के काम NGOs कर रहे हैं ऐसा शायद ही मैंने दुनिया में नहीं देखा, लेकिन कब तक लीड रोल गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट फिर जैसे कहा कोऑर्डिनेट करे और जिस तरह भी करे, लेकिन इसमें हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग से रहना पड़ेगा ताकि ये डिजास्टर जब दोबारा आए तो हम प्रिपेयर्ड हों एटलीस्ट। बिल्कुल। और अभी भी यही बात आती है कि इमदादी सामान जो है वो लोगों तक जिस तरह पहुंच रहा है तो उस पर एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, बल्कि कुछ पे जगहों पे काम हो भी रहा है इस पर कि उनसे जो है वो चेकलिस्ट ली जा रही है, लेकिन ये जो है गवर्नमेंट लेवल पे या हम ये देखेंगे कि फोर्सेस के लेवल पे तो ये काम होता है, लेकिन NGOs ये नहीं कर पाती। ये NGOs के लिए बड़ा डिफिकल्ट है ये चीज़। तो देखिए मैं इसमें एक सर मैं छोटा सा एक पॉइंट ऐड करूं। मैं असल में नेमतुल्लाह खान साहब थे ना हमारे सिटी नाज़िमन का एडवाइज़र रहा हूँ लंबे अरसे बहुत। मैं 94 में दादू गया था, वहाँ से अलावा आया था, ये खैरपुर नाथन शाह में सर। उस वक्त भी हम कश्तियों में गए थे, आज भी हम कश्तियों में गए। 2000 में यहाँ आया था सर सैलाब ठट्टा में, समुद्री तूफान आया था, उसमें गए हम, महीनों रहे वहाँ पर जाके, टेंट में रहे महीना पूरा। हम 2005 के उसमें गए अपना ज़लज़ले में। मैं बिल्कुल पूरे आपको एतमाद से कहूँ कि जी अपने ऑब्जर्वेशन के तहत कि जी ऐसा जो डिज़ास्टर है मैंने 94 से आज तक नहीं देखा। लेकिन हो क्या रहा है, ज़लज़ला जब आया था ना उसमें अमवात ज़्यादा वही थी, तो हुआ ये था कि लोगों पे ना हमदर्दी का रुझान बहुत बढ़ गया था। लोगों ने कहा बंदे मर गए यार, फ़ौरन जाओ, और बहुत लोगों ने इमदाद दी थी। मुझे अभी लग रहा है कि लोग इस डिज़ास्टर की इंटेंसिटी को फील नहीं कर पा रहे। देखें मैं आपसे कहूँ कि एक बंदा मर जाए ना जी,
ٹھیک ہے مر گیا جی دفن ہو جائے گا. لوگ نا زندہ درگور ہو جائیں گے, زندہ ہوں گے, یہی تو جس طرح زندہ ہوں گے لیکن ان کی زندگی جو ہے نا بہت مشکل ہو جائے گی. اس لیے اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے میڈیا کو کہ سر پاکستان میں اس سے بڑا ڈیزاسٹر آیا نہیں آج تک. بالکل, اور زندگیاں بچانی ہیں اور آگے ان کی زندگیوں کو پھر دوبارہ سے سیٹل ڈاؤن بھی کرنا ہے, صرف زندگیاں بچانا نہیں, کیونکہ زندگیاں بچ گئیں اور اس کے بعد ان کے لیے مزید جو ہے وہ تکلیف ہیں, تو وہ اس وقت ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ پانی کے حوالے سے, جو آپ نے کہا کہ پانی جو فلٹر ہو رہا ہے جو آپ لوگ کر بھی دے رہے ہیں, یہ بتائیے گا کہ وہ کتنی حد تک جو ہے کارآمد ہے, کیا اس میں کچھ بیکٹیریاز رہ جاتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں, تھوڑا سا سر پلیز آپ اس پہ گائیڈ کرتے ہیں. نہیں بالکل دیکھیں جی بات یہ ہے, ایک تو یہ مختلف لوگوں نے اس پہ کام کیا نا, جو ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں, فیصل مبارک نام ہے ان کا, وہ 25 سال سے اس انڈسٹری میں ہیں. وہ بہت بڑے بڑے فلٹر پلانٹ بناتے ہیں, بیسیکلی کیمسٹری پڑھی ہوئی انہوں نے. میں تو خود وہ پانی پیا ہے میں نے, اور وہ پانی دیکھیں بالکل 100% سیف سیکیورڈ پانی ہے ہیلتھ کے لیے. بس لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھا جی یہ پانی تو گندا تھا, ابھی صاف کیسے ہو گیا. اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں تو وہ الحمدللہ جی بالکل میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بالکل سیف پانی, ایز اے ڈاکٹر میں کہہ رہا ہوں بھائی وہ پانی میں نے خود پیا ہے سر, اس کا ٹیسٹ کرا لیں نا. دیکھیں سمپل طریقہ ہے, ہم تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس پانی کا ٹیسٹ کرا لیں, پھر کیا مسئلہ ہے. یہ تو بڑا کرامت چیز ہے, بہت سستا, بہت نسخہ ہے سر, آسان سا, نہ کوئی بجلی چاہیے نہ کوئی سولر چاہیے. آپ نے ہینڈ پمپ چلایا, یہاں سے پانی اٹھایا, چند سیکنڈ بعد آپ کو صاف میٹھا پانی, صاف ستھرا پانی, بیماریوں سے پاک پانی مل گیا. 2 دن پہلے ڈان نے بھی تصویر دی تھی. جی سر یہی سیم چیز تھا. جی سر ایگزیکٹلی. تک کا کیا پرائس ہوگی؟ ہمیں تو انہوں نے 1,20,000 روپے کا دیا, مجھے نہیں پتا. دیکھیں وہ اور سستا, اگر آپ کوانٹٹی میں خریدے گی گورنمنٹ تو اور سستا مل جائے گا سر. کتنے علاقوں میں یہ جا سکتا ہے, ہر علاقے میں. اس کو بھی اٹھایا آپ رکھ لیا جا کے. رائٹ ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ کتنی بوتلیں جائیں گی منرل واٹر کی, کتنا زیادہ پانی آپ ڈبوں میں بھر کے ممکن نہیں ہے جی, ممکن نہیں ہے, بہت پیسے لگتے ہیں وہاں پر نہیں. اچھا جو کہہ رہے تھے کہ والنٹیئرز بھی اس وقت جو ہے مشکل ان کے لیے ہو رہا ہے, اصل میں لوگوں کا نا ایک مائنڈ سیٹ بھی تھوڑا سا ایک خوف زدہ بھی ہیں کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. اگر سندھ کی طرف ایسے علاقوں میں جہاں پہ سیلاب آئے ہوئے جائیں گے تو وہاں پر ڈینگی اور ملیریا, مچھر بہت زیادہ ہے, تو لوگ اس سے بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ وہاں پر خود, تو ہم یہ کہتے ہیں خود نہ جائیں, تو جیب میں ماسپل کی بوتل رکھ لینا. خود اگر آپ نہیں جائیں اگین این جی اوز کی ہیلپ لیں, نہیں جانا چاہیے. اچھا اس میں ایک چھوٹا سا ایک نقطہ ایڈ کر دوں. ایک چیز ہے دیکھیے, وہ این جی اوز جن کا کوئی مقامی طور پہ لوگ نہ ہوں ان کے پاس, ان کے لیے بڑا رسک ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں سوشل میڈیا تو نیگیٹو چیزوں کو اتنا بڑا لوٹ لیا, یہ کر لیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, تھوڑا بہت ہو رہا ہے. دیکھیے اگر کسی جگہ 1,000 لوگ موجود ہیں اور آپ 100 لوگوں کا راشن لے کے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. اس لیے مقامی لوگوں سے کوآرڈینیشن, گورنمنٹ سے کوآرڈینیشن سر بہت ضروری ہے, بہت بنیادی چیز ہے, ورنہ لوگوں کو مایوسی بھی ہوتی ہے بعض اوقات. ایکچولی اس کے لیے بھی یہ ہے کہ ایک انسان جو سارا دن کا بھوکا ہوگا, اگر اس کے سامنے کھانے کے لیے آئے گا تو وہ نیچرلی چاہے گا کہ مجھے پہلے مل جائے, میرے بچے بھوکے ہیں, تو ان کو بھی آپ بلیم نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو خود سسٹمیٹکلی جانا ہوگا, لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ آپ بیک آؤٹ ہو جائیں. بیک آؤٹ نہیں ہونا, آپ کو ایک ہیلپ کے ذریعے یا آپ کو ایک گروپ کے ذریعے جانا ہوگا. سر آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے, میں چاہوں گی جاتے جاتے آپ کچھ کہہ دیں. دیکھیے یہ سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے جو کم از کم میں نے اپنی لائف ٹائم میں دیکھا ہے پاکستان میں, اور اس کے لیے ضروری کہ ہم سب مل کے کام کریں. لیکن جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ کو لیڈ رول لینا ہے. جو این جی اوز ہیں جن کی اسپیشیلٹی ہے, جن کو ایریا کے بارے میں پتہ ہے, ان کے تھرو کام کرنا چاہیے. رسک موجود ہیں. دیکھیں حنید لاکھانی صاحب جو اقرا یونیورسٹی کے تھے, وہ وہیں سے ڈینگی لے کے آئے تھے جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو رسک موجود ہے, لیکن ہم بینگ اے مسلم, ہم لوگوں کو رسک کے علاوہ ہاں اکوپ بھی ہو کے جائیں, ہاں, اور اس کے بعد خدمت کے جذبے سے جائیں, اور ایسا سسٹم ایوالو کریں کہ یہ ڈیزاسٹر دوبارہ نہ. بالکل جی, بہت بہت شکریہ. میں آخری پوائنٹ بس ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے تعاون سے, یقینی طور پہ سوچ بھی رہے ہوں گے جس طرح سے اخوت ہے یا الخدمت فاؤنڈیشن ہے, یہ بڑی این جی اوز ہے پاکستان کی, بہت بڑی این جی اوز ہے, ان کا نیٹ ورک بہت زبردست ہے. ان کو جو ہے نا ایگریکلچر کے اوپر کچھ قرضے کرنا پڑے گا, اس لیے کہ سر یہ جو ہے نا, ورنہ آپ کو پاکستان کو فوڈ کا کرائسس ہونے والا ہے انفارچونیٹلی, بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے. تو یہ لوگ اگر اس طرف کام کریں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے تقریباً ہر علاقے میں الخدمت فاؤنڈیشن کے لوگ نظر آئے, ان کے والنٹیئرز بھی, ان کے کیمپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں سر, لیکن ایگریکلچر پہ توجہ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور آج بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز ہوئے ہیں, تو یقیناً آج کا شو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ
انفارمیشن کے حوالے سے بہت اچھا رہا ہوگا. تو آپ لوگ نے ضرور جو ہے جہاں جہاں آپ کو لگ رہا ہے جو پوائنٹس آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, جہاں جہاں جس جگہ پر آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اس کے ساتھ ہی ناظم ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.